बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेलिस अमेरिका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। गाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की नशिस्त में जिस सवाल का जवाब हम आपसे लेने के मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद हैं, एक बहुत ही अहम मसला, इतना बड़ा मसला कि हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता 100 साल में इसी मसले की बुनियाद पर पूरी दुनिया ने इस्लाम पर तनकीद भी की। मुसलमान ख़ुद इसका जवाब तलाश करने में नाकाम रहते हैं। आलमी सतह पर जो इस वक्त कवानीन बन चुके हैं उनमें हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। जब भी बात की जाती है मुसलमानों की रियासत की, मुसलमानों की हुकूमत की, सवाल ये सामने आता है कि उस हुकूमत, उस रियासत की जुरिस्डिक्शन क्या है? क्या वो आम लोगों की निजी ज़िंदगी, उनके ज़ाती मामलात, उनके इनफरादी जो तकाज़े हैं लाइफ के, उसमें मुदाखलत कर सकती है? अगर कर सकती है तो उसके हुदूद व शराइत क्या हैं? हमारे उलमा, आप जानते हैं, इस मामले में एक नुक्ता नज़र रखते हैं। उनके नज़दीक ये सब कुछ रियासत और मुसलमानों के हुक्मरान का हक़ है कि वो ये करेगा। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा समझाइएगा तफसील से और बुनियादी मसले को भी एड्रेस कीजिएगा कि वो उनका इस्तदलाल क्या है जिसकी बुनियाद पर उलमा ये राय कायम करते हैं, दीन में क्या उसकी बुनियाद है, और आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, हल क्या है इसका? इसमें सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि इंसान के हुकूक क्या है। इंसान की हैसियत से हम एक बाशऊर मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो इल्म व अक़ल भी यही तकाज़ा करते हैं कि उसके इस शऊर की इज़्ज़त मलहूज़ रखी जाए। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ ये बता दिया है कि हमने रास्ते वाज़े कर दिए हैं, हर चीज़ को मुतय्यन कर दिया है। इंसान की फ़ितरत में भी हमारी हिदायत मौजूद है और हमारे पैगंबर भी वो हिदायत लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इंसान को हमने एक बाशऊर मखलूक की हैसियत से फ़ैसले करने की आज़ादी दी है। वो ईमान के मामले में भी, वो अमल के मामले में भी तमाम फ़ैसले करने में आज़ाद है। तो दो चीज़ों को कभी एक दूसरे के साथ खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। मेरे बहसियत इंसान हुकूक और वो चीज़ें जिनको मैं इख्तियार करता हूँ, ये सब मेरा इख्तियार है जिसकी वजह से मेरी शख्सियत का हुस्न बनता है, ये मेरे अखलाकी वजूद की तत्हीर का बायस बनता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा और सज़ा है। तो फरमाया है कि हमने रास्ते वाज़े कर दिए हैं। इसके बाद इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा फमन शाह मिनकुम योमिन व मन शाह यकफुर। जिसका जी चाहे वो ईमान का रास्ता इख्तियार करे, जिसका जी चाहे कुफर का रास्ता इख्तियार करे। इसी हकीकत को इस तरह भी वाज़े कर दिया है कि कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो इनायत हुई है उसके नतीजे में रुश्द यानी हिदायत, ये ज़लालत और गुमराही से अलग हो गई है। हर चीज़ बिल्कुल वाज़े हो गई है। अल्लाह ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से इत्माम हुज्जत के दर्जे तक हर चीज़ को वाज़े कर दिया है। अब उसके बाद उसूल क्या है? ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के मामले में कोई जबर रवा नहीं रखा जा सकता। तो इंसान की अगर आप फ़ितरत का मुताला करें तो वो आज़ाद पैदा हुआ है, आज़ादी चाहता है। आज़ादी और इख्तियार यही उसका इम्तियाज़ है। ये आज़ादी और इख्तियार है जिसकी बुनियाद पर उसको दूसरे जानवरों के मुकाबले में एक बरतर मखलूक की हैसियत हासिल हुई है। यही वो मसला है जिसको सामने रख कर जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं इस ज़मीन में एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसे मैं इख्तियार दूँगा और इख्तियार के साथ इस ज़मीन का इक़्तिदार भी दे दूँगा। तो फरिश्तों ने कहा कि फिर तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि फ़साद भी बर्पा होगा, खून भी बहेगा। तो उसके जवाब में ये नहीं कहा गया कि मैं ये सल्ब कर लूँगा, बल्कि हिदायत की जो स्कीम है उसी को उसके बाद वाज़े किया गया है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को आज़ादी दी है। इसी को हमारे जलीलुल क़द्र खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह बयान किया था कि तुमने उन लोगों को ग़ुलाम कब से बना लिया जिनको उनकी माँओं ने आज़ाद जना था। खुतबा हज्जतुल विदा में भी रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का ऐलान किया था कि किसी भी शख्स की जान, माल, आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया जा सकता। किसी को हक़ नहीं है कि वो इस तरह का कोई इक़दाम करके
کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچائے، مال کو کوئی نقصان پہنچائے، آبرو کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ بنیادی انسانی حق ہے، یعنی شعور، ایک باشعور مخلوق کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد رہے۔ یہ آزادی، یہ حریت، یہ اختیار، یہ اقتدار ہے جس کی بنیاد پر انسان ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ بھی ہوگا، مسئول بھی ٹھہرایا جائے گا، اور جو اس کا نتیجہ نکلے گا، یعنی وہ جنت کی صورت میں نکلے یا جہنم کی صورت میں، وہ ایک اخلاقی بنیاد بھی رکھے گا۔ تو یہ اس کا دینی پہلو ہے، یہ اس کا دنیوی پہلو ہے۔ یعنی دنیوی لحاظ سے بھی علم و عقل کے مسلمات اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کی یہ آزادی ہی اصل قدر و قیمت کی چیز ہے، وہ اس کو کبھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کائنات کے پروردگار نے بھی اس کو اسی حیثیت سے پیدا کیا۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب انسان کی اس آزادی کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو اس کے لیے استدلال پیش کرنا ہے۔ اچھا، یعنی صورتحال یوں نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت کو یا کسی ماں کو یا کسی باپ کو یہ حق حاصل ہے، اور اب اگر وہ حق حاصل ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے تو مجھے کوئی استدلال پیش کرنا ہے۔ یہ استدلال ان لوگوں کو پیش کرنا ہے جو انسان کی اس آزادی کے خلاف کسی دوسرے کو حق دیتے ہیں کہ وہ کوئی اقدام کر سکتا ہے۔ یہ حق فطرت نہیں دے رہی، یہ علم و عقل کے مسلمات نہیں دے رہے، یہ خدا کا پیغمبر نہیں دے رہا، بلکہ اس کے بالکل برخلاف اعلان کر رہا ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد اب آگے بڑھیے، اور وہ یہ کہ جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کو آزادی حاصل ہے، انسان کی حریت کا احترام کیا جائے گا، انسان کو اپنے فیصلے اپنے اختیار سے کرنے ہیں، وہ اسی بنیاد پر مسئول اور جواب دہ ہے، تو پھر کیا اس کائنات کا پروردگار جب اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے؟ یقیناً ہو جاتا ہے۔ یعنی کس معنی میں پابند ہوتا ہے؟ وہ اپنی آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے خالق کو پہچان لیا، وہ اب مجھے حکم دے گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ اس کا آزادانہ فیصلہ ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، یعنی میں نے گویا اپنی آزادی کو، اگر وہ مجھے تھی ہی نہیں حاصل یا مجھے کسی دوسرے نے پکڑ کر اس کو قبول کرنے پہ آمادہ کیا ہے، تو وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ میری آزادانہ شخصیت تھی جس نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ اسلمت لرب العالمین، تو اب گویا میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہو گیا تو اب میں کس کے ساتھ معاملہ کروں گا؟ اپنے پروردگار کے ساتھ۔ یعنی یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کو سمجھ کیا رہا ہوں، یہ مجھے دیکھنا ہے کہ اب میں اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں تو میں کس درجے میں عمل کروں گا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ میں اگر کوئی غلطی کروں گا، کوتاہی کروں گا، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اپنے پروردگاری کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تو اس طرح مذہب بھی اصلاً اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق میں کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ ہی حق دے، یعنی وہی دے گا نا، وہ کسی دوسرے سے کہے گا کہ یہ حق میں دے رہا ہوں تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی یا مسلمانوں کا کوئی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے تو کیا حقوق حاصل ہیں اس کو دوسروں کے بارے میں، اس کو بھی دونوں لحاظ سے دیکھ لینا چاہیے۔ یعنی دنیا میں یہ نظم اجتماعی، یہ معاشرہ، یہ حکومت، یہ ریاست، یہ صرف مسلمانوں ہی کے ہاں تو قائم نہیں ہوتی، دنیا بھر میں قائم ہوتی ہے۔ تو اس کے قائم کرنے کا جو سبب بنا ہے وہی اس کے حقوق کو متعین کرے گا۔ یعنی انسانوں نے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آسمانی فیصلے کو قبول کیا ہے، بلکہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری معاشرت کا جو قاعدہ بنایا گیا ہے، یعنی خاندان، میاں بیوی کا فیصلہ، بچے پیدا ہوں گے، نکاح ہوگا، یہ ادارہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس ادارے کو جس نے بنایا ہے اس نے اس کے قواعد، ضوابط، حقوق سب طے کر دیے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سربراہ ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے، کس کے اوپر کیا حقوق ہیں، کس کے فرائض کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ریاست کا ادارہ یا نظم اجتماعی یا معاشرے کی تنظیم، یہ لوگوں نے، انسانوں نے
اپنی آزادانہ مرضی سے اپنی ضرورتوں کے تحت کی ہے، وہ ضرورت کیا پیش آ گئی، یعنی کیا وجہ ہے، کیوں ہم ایک حکومت بنائیں، کیوں ایک نظم بنائیں، کیوں اس کو کوئی اختیار دیں، آخر کوئی سبب ہونا چاہیے نا۔ تو علم و عقل کی روح سے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے، وہی اختیار جس کا میں نے ذکر کیا، وہ سوء استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنے اس استعمال سے کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کی جان مال آبرو کو نقصان نہ پہنچائے۔ گویا وہ چیزیں جو بنیاد بنی ہیں وہ یہ دو ہی چیزیں، اس کے سوا کسی حکومت، کسی ریاست کی اصلاً انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسانوں نے اس بنیاد پر یہ ریاست کا نظم بنایا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ریاستیں یا حکومتیں ہیں یا نظم اجتماعی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب اسی بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی یہ کوئی خدائی حکم نہیں ہے، پھر آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سب انسانوں کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک حکومت کا نظم قائم کریں گے، اور حکومت کا نظم اس مقصد سے قائم کریں گے تاکہ وہ مجرموں کو روک سکے، لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت ہو۔ حکومت علم و عقل کی روح سے کوئی آگے بڑھ کر خدمت انجام دیتی ہے، جس طرح کہ اس زمانے کی حکومتیں تعلیم، صحت اور بہت سی دوسری خدمات انجام دیتی ہیں، یہ سب نوافل ہیں۔ وہ اصل میں کس لیے قائم ہوئی ہے؟ لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو لوگوں کے ظلم اور عدوان سے بچانے کے لیے اور ان کے حقوق کے اتلاف سے بچانے کے لیے یہ نظم قائم کیا گیا ہے۔ تو علم و عقل میں بھی اس سے آگے تجاوز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت یا معاشرے کو احکام دیے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے چلے جائیے۔ مثال کے طور پر بعض جرائم پر سزاؤں کا معاملہ، مثال کے طور پر اگر ظلم و عدوان کسی قوم یا گروہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے خلاف قتال کا معاملہ، اس طرح کی جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں گے وہ سب کی سب اسی اصول پر مبنی ہیں۔ صرف دو معاملات وہ ہیں جن میں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایجابی احکام دیے ہیں ریاست کو، سوسائٹی کو، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو۔ ایک یہ کہ نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک سنت خدا کے پیغمبر نے قائم کی ہے، اور دوسرے یہ کہ حکومتوں کا یہ حق ختم کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، جسے آپ ٹیکس کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی جبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ مقرر کر دیا، متعین کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ میں نے طے کر دیا، اس کے بعد فخلوا سبیلہم، لوگوں کی راہ چھوڑ دو، ان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ ان دو چیزوں کے سوا کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نظم اجتماعی کو، معاشرے کو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اسی بات کو دو پہلوؤں سے واضح کر دیا، فخلوا سبیلہم، اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو، تمہیں کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں، اور فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارے برابر کی سطح پر آ گئے، تمہارے بھائی ہیں، ان کے مابین اور دوسرے لوگوں کے مابین، خواہ وہ ابو بکر و عمر ہی ہوں، قانونی اور سیاسی حقوق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات واضح کر دی۔ اس کے بعد اصل میں یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، اسلامی حکومت یہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے، جو احکام حکومت کو دیے گئے ہیں وہ طے ہیں، متعین ہیں، ان کی میں نے وضاحت کر دی۔ ان کی مزید تفصیل بھی دیکھنی ہو تو میری کتاب مقامات میں جو اسلام اور ریاست جوابی بیانیہ کے عنوان سے مضمون ہے، اس کے آخر میں نے اس کی پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ یہ ہیں اصل میں وہ احکام جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جو ریاست کو دیے گئے ہیں یا حکومت کو دیے گئے ہیں، یا صحیح تعبیر یہ کہ معاشرے کو دیے گئے ہیں، جس کا ظہور ظاہر ہے کہ حکومت، ریاست اور نظم اجتماعی سے ہوتا ہے۔ ان کے سوا اور کوئی چیز حکمرانوں سے متعلق نہیں ہے۔ جو چیز لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنی ہے، جسے بنائے استدلال بنایا جاتا ہے، وہ اصل میں قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تمہارے اندر سے جب مسلمانوں کی ایک اجتماعیت بن گئی، ایک معاشرہ بن گیا، تو یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، جو ان کو بھلائی کی تلقین کرے، جو انہیں منکر سے روکے۔ اب منکر سے روکنا یا برائی سے روکنا، یہ چونکہ بعض موقعوں کے اوپر جرائم سے متعلق بھی ہو جاتا ہے،
تو اس کی ایک تعمیم کر کے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ دین کے تمام احکام معروف ہیں جو ایجابی طور پر دیے گئے ہیں، اور جن چیزوں سے دین میں روکا گیا ہے وہ سب کی سب منکر ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ حق دے دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک گروہ جس کو اقتدار حاصل ہوگا وہ لوگوں کو ان تمام چیزوں کا پابند کرے۔ یہ حق اس آیت کی روح سے ان کو مل گیا ہے۔ اس غلط فہمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ایسا کوئی حق نہیں ملا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معروف اور منکر کے الفاظ دین کے احکام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے۔ یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے، یہ حدیث میں استعمال نہیں ہوئے۔ معروف کا مطلب ہے بھلائی کی وہ چیزیں جو انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے۔ یعنی معروف کے لغوی مفہوم میں یہ بات موجود ہے، الذی عرف، جانی پہچانی چیزیں، انسان کا حادثہ اخلاقی جن کو دریافت کرتا ہے، پہچانتا ہے، وہ سب چیزیں معروف ہیں۔ ساری دنیا میں آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، لوگ ان چیزوں کو اسی حیثیت سے سمجھتے ہیں۔ کوئی چھوٹے موٹے اطلاقی اختلافات ہر چیز میں ہو جاتے ہیں، وہ دین کے سمجھنے میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس وقت کی دنیا میں بھی دیکھیں تو سچائی ہے، دیانت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، یہ وہ قدریں ہیں جن کو مثبت قدروں کی حیثیت سے معروف کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کی جتنی حکومتیں اس وقت قائم ہیں، جتنے معاشرے قائم ہیں، سب اپنے لوگوں کو اسی کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے، اور دینی تصور کے طور پر ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ منکر، یعنی وہ چیزیں کہ جو پوری انسانیت کے نزدیک برائی کی چیزیں۔ کون نہیں جانتا کہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، چوری کرنا، مال لوٹ لینا، غبن کرنا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، مال کو نقصان پہنچانا، آبرو کے خلاف اقدام کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سب کی سب منکر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ مانی ہوئی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں معروف اور منکر کہا ہے۔ اس کا مذہبی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنی حکومتیں ہیں وہ جب پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہیں تو اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ وہ یہی کر رہی ہیں، سب کی سب یہی کر رہی ہیں جتنی بھی ہیں، یعنی اس کے سوا حکومت کا نظم چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انہی چیزوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ مختلف، تعبیریں مختلف، لیکن اصل میں سارا معاشرہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو فطرت کی اعلیٰ اقدار ہیں لوگ ان کو اپنائیں۔ ہر حکومت یہی تعلیم دے رہی ہوتی ہے، اور مصلحین بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ معروف کے بارے میں کسی جگہ میں نے عرض کیا کوئی اطلاقی اختلاف ہو جائے تو ہو جائے، عمومی مفہوم میں ہم سب انسانوں کی حیثیت سے متفق ہیں، یہی معاملہ منکر کا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری غلط فہمی ہوئی وہ لفظ امر سے ہو گئی، یعنی یہ سمجھ لیا گیا کہ امر صرف حکم دینے کا نام ہے۔ نہیں، امر کا لفظ عربی زبان میں ترغیب، تلقین، نصیحت سب معنی کے لیے آتا ہے، حکم دینے کے لیے بھی آتا ہے جب اس کا موقع ہوگا، محل ہوگا۔ تو اصل میں یہ ہے وہ ذمہ داری جو حکومت کی خود قرآن نے بیان کی ہے۔ اس کو دینی فرائض میں نے اپنی کتاب میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہی چیز ہے، دیکھیے دوسری جگہ بھی ایسے ہی بیان کی ہے۔ دو باتیں وہ تھیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی بالکل طے کر کے ہر جگہ یہی بیان کیا کہ ریاست، اقتدار، نظم اجتماعی، معاشرے کو جن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ دین کے احکام میں یہ دو چیزیں ہیں، اور باقی معروف اور منکر ہے۔ بھلائی کی تلقین کرنا، بھلائی پر معاشرے کو قائم کرنے کی صحیح کرنا، اور اسی طریقے سے برائی کے خلاف جدوجہد کرنا یا اس کو روکنا، یہ حکومت قائم ہی اس لیے ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پھر دین کے احکام کی نوعیت کیا ہے؟ اور دین کے احکام کے بارے میں جو ہدایت ہمیں کی گئی ہے وہ معروف اور منکر کی نہیں ہے۔ دین کے احکام میں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کی جو دعوت تمہارے پاس ہے اس کو لوگوں کو پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ اس کو بیان کرو۔ اگر کسی جگہ نصیحت کرنی پڑے تو خوبی سے نصیحت کرو، اگر کوئی مباحثہ، مکالمہ بھی ہو جائے تو اس میں احسن طریقہ اختیار کرو۔
تو دین کا موضوع کیا ہے سوسائٹی کے بارے میں؟ دعوت. اور ریاست ہو، نظم ہو، سوسائٹی ہو، ہمارے اعزاء اقربا ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بھلائی کی، یعنی جو مسلمہ بھلائیاں ہیں ان کی لوگوں کو تلقین کریں. اب حکومت کے نظم میں آ جائیے تو ظاہر ہے کہ حکومت اسی اپنے دائرے میں دین کے احکام پر بھی عمل کرے گی. اپنے دائرے میں آپ فرمائیں گے کیا دائرہ ایک وسیع دائرہ تھا اور حکومت اس میں عمل کرے گی؟ نہیں، دین میں جو احکام حکومت کو دیے گئے ہیں وہ دیے ہی اس دائرے میں گئے. فہرست بنا کے دیکھ لیجیے ساری کی ساری. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ وہی چیزیں جن کے لیے حکومت بنی ہے. چنانچہ اگر کسی جگہ حق تلفی ہوگی تو حکومت مداخلت کرے گی. حقوق قائم کرنے کے لیے نہیں آئے گی. لوگوں کو آزادی ہے، وہ اپنے ذاتی معاملات میں جو فیصلے چاہے کریں. کسی کو کوئی لباس اختیار کرنا ہے، کسی کو تعلیم کیا پانی ہے، کسی کا کیریئر کیا ہے، کسی کو شادی کہاں کرنی ہے، کیا رسوم انجام دینے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ لوگوں کے شخصی معاملات ہیں. ان میں اگر دین کی کوئی ہدایت ہے تو وہ حکومت اور سوسائٹی سے متعلق نہیں ہے، وہ دعوت کا موضوع ہے. اس میں کوئی آپ کا عزیز، کوئی آپ کا قریبی، کوئی آپ کا بڑا، کوئی آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء، اسی طرح حکومت بھی جمعے کے ممبر پر جو تلقین کرنا چاہتی ہے کرے، اپنا نقطہ نظر بیان کرے. اس میں اگر کوئی چیز دین میں بیان ہوئی ہے، لیکن جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ اس میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. کسی حکومت کو یہ کام کرنے کا حق ہی نہیں، مجھے ڈرائیونگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، کیا کھیل کھیلنے ہیں، فنون لطیفہ کے بارے میں میرا کیا زاویہ نظر ہے، اسی طرح خواتین کو، مردوں کو کن حدود میں زندگی بسر کرنی ہے. یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ دعوت کا موضوع ہیں، تلقین کا موضوع ہیں، اور اس کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، دنیا بھر میں حاصل ہے. یہ ہمیں بھی حاصل ہے، یہ حکومتوں کو بھی حاصل ہے، وہ یہ کام کریں. حکومت کو جو احکام دین میں دیے گئے ہیں وہ صرف وہ ہیں جن کا تعلق یا تو حق تلفی کو روکنے سے ہے. یعنی ہم نے جو ذاتی معاملات کیے ہیں، نکاح کا معاملہ ایک ذاتی معاملہ ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں، ذاتی طور پر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، اس میں اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے اور ایک فریق مقدمہ لے کے چلا گیا ہے، اب حکومت کی جورسڈکشن شروع ہوگی. یعنی وہ وہاں پر جس چیز کو درست سمجھتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دے گی، کیونکہ اب آپ لے کے چلے گئے ہیں. اور وہ چیزیں جن کا تعلق لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام سے ہے، وہ سب کی سب جرائم کی فہرست میں آتی ہیں. ان میں حکومت کو پورا حق ہے کہ وہ ان کی سزا دیتی ہے، ان کے خلاف اقدام کرتی ہے. وہ اس وقت بھی ساری حکومتیں کر رہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ ایک اسلامی حکومت بن کے رہنا چاہتی ہے تو جو اللہ نے اس معاملے میں احکام دیے ہیں، جنگ و جدال کے بارے میں دیے ہیں، مجرموں کی سرکوبی کے معاملے میں دیے ہیں، وہ ان کی پابندی کرے گی. بس یہی ساری کی ساری بات ہے. تو سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ حکومتوں نے اس معاملے میں مداخلت کی ہے، یعنی وہ حکومتیں جو مذہب کے نام پر بنی ہیں. وہ طالبان کی پچھلے دور کی حکومت ہو، وہ ایران کی حکومت ہو، وہ سعودی عرب کی حکومت، سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے اندر ایک وحشت پیدا ہو گئی کہ ہماری آزادی اور ہماری حریت اور ہمارے فیصلے، یعنی وہ جو سارے انسانیت کا حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ لوگ اس جگہ کھڑے رہیں کہ ان کو آزادانہ فیصلے کرنے ہیں. جب اس پر قدغن لگی ہے تو ایک وحشت کا احساس پیدا ہوا ہے. بس یہ چیز ہے، اس کی آپ اصلاح کر لیں، اس کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، جب فرد اس پر عمل کرتا ہے تو جس طرح اس کی زندگی انتہائی متوازن ہوتی ہے، حکومتیں عمل کریں گی تو وہ بھی خیر، برکت اور رحمت بن جائیں گی. لیکن جب آپ حدود سے تجاوز کریں گے، فرد حدود سے تجاوز کرے اور حکومت کو جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دے، یعنی وہ لوگوں کو کوڑے مارنا شروع کر دے، وہ مجرموں کو سزا دینا شروع کر دے، تو انارکی پیدا ہو جائے گی. حکومتیں مداخلت کریں شخصی معاملات میں تو گھٹن پیدا ہوگی. اسی طریقے کی وحشت لوگوں کو محسوس ہوگی، وہ اس طرح کی حکومت سے بھاگیں گے. اور جب کبھی کچھ آزادی دی جائے گی تو وہی منظر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں. وہ بھی یاد کریں کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی کیا مناظر تھے.
اور یہ بھی یاد کریں کہ جو اب سعودی عرب میں تھوڑی آزادی ملی ہے تو کیا مناظر ہیں. تو دین کا زاویہ نظر اس معاملے میں یہ ہے، یعنی آپ اپنی سوسائٹی کے اندر تبلیغ سے، تلقین سے، تعلیم سے، تربیت سے دین کی وہ باتیں بیان کریں، حکومتیں بھی کریں، علماء بھی کریں، لوگ بھی کریں، جن کا تعلق شخصی معاملات سے. لوگ آزاد ہیں، وہ ان میں سے کس تعبیر کو قبول کرتے ہیں، کس کو قبول نہیں کرتے، کہاں پر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، کہاں صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کے لیے اپنے پروردگار کو جواب دیں ہیں. اور وہ معاملات جن کا تعلق حق تلفی سے ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے ہے، علم و عقل کے مسلمات کی روح سے بھی حکومتیں پابند ہیں کہ وہ ان معاملات کا ازالہ کریں. اور اللہ نے بھی اپنا قانون اسی دائرے میں دیا ہے، اس سے ادنا درجے میں کوئی تجاوز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ہم سب اسلامی ریاست اور حکومت شخصی معاملات میں کس درجے مداخلت کر سکتی ہے، اس پوری بحث کو آپ نے جس جامعیت اور ایک سائنٹیفک انداز میں طے کر دیا ہے، ریاست کے حقوق کیا ہیں، ریاست کے فرائض کیا ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہے. ایک آخری سوال کہہ کر ہم نشست کا خاتمہ کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی اسی موقع پر آئے تاکہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. آپ کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک آدمی آگے سے ایک حدیث پیش کر دیتا ہے کہ جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جب منکر دیکھو تو ہاتھ سے تم نے اس کو روکنا ہے، علم یستطع، پھر زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانو. اور یہ جو ہے وہ اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. تو یہ ساری گفتگو تو ہم سن لیں، مان لیں کہ بھائی تلقین نصیحت ہوگی، منکرات میں حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پہ مداخلت کرے گی ریاست، لیکن روایت تو سب سے اونچا درجہ ایمان کا بتا رہی ہے کہ منکر کو ہاتھ سے روکا جائے. جی ہاں، تو اس منکر کو ہاتھ سے روکنے کے لیے فرد پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی روایت کا مطلب بالکل غلط سمجھا گیا. اچھا، وہ دائرہ اختیار کو بیان کرتی ہے. یعنی جب کبھی بھی کوئی فرد اپنے دائرہ اختیار میں کسی برائی کو دیکھے تو اسی طرح اس کو روکنے کی صحیح کرے. اور وہ برائی کون سی ہے؟ پھر منکر. اور میں نے وضاحت کر دی کہ منکر سے مطلب کیا ہوتا ہے. تو جو آپ کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر اگر کسی جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہی چیزیں کہ جن کو منکر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو اس کا ازالہ ہر شخص کو کرنا چاہیے. والد کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار ہے، کسی ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے آپ کا ایک دائرہ اختیار ہو سکتا ہے، اسی طرح حکمران کا بھی ہے. تو اس میں وہ مجرموں کو بھی سرکوبی کریں گے اور لوگوں کے حقوق کی بھی حفاظت کریں گے. ان تمام شرائط و حدود کے ساتھ روایتوں کو سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں سمجھی جاتی. ہم سے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ایک بہت ہی اہم سوال پر آج ہم نے آپ سے گفتگو کی کہ اسلامی ریاست فرد کے شخصی معاملات میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے، دین کی اس بارے میں نصوص کیا کہتی ہیں، علم و عقل کے مسلمات کی روایت کے بارے میں بھی سامنے چیزیں آئیں. ہم سب دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.